नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सलाम पर आप सबका इस्तकबाल करते हैं। एक नई सुबह के साथ हाज़िर खिदमत है आपका महबूब प्रोग्राम राह नजात लेकर। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन इस स्टूडियो प्रोग्राम के रौनक को दुबाला कर रहे हैं सिलसिला चिश्तिया साबरिया के साहिब निस्बत आलिम दीन और मारूफ इस्लामी स्कॉलर जनाब मौलाना अब्दुल्ला तारिक साहब। आइए मिलकर आपके और अपने हर दिल अजीज़ मेहमान का इस्तकबाल करते हैं पुरतबाक़ मुक़्तम मौलाना साहब। और नाज़रीन आप सबको भी अपने प्रोग्राम में शामिल कर रहे हैं, बल्कि आपके प्रोग्राम में शामिल कर रहे हैं। तो आज 5 सितंबर है। आज का दिन यौम असातिज़ा के तौर पर मनाया जाता है और इसी हवाले से हमने जो मौजू मुंतखब किया है वो है उस्ताद का एहतराम। उस्ताद बादशाह नहीं होता लेकिन बादशाह गर ज़रूर होता है। अरस्तू और सिकंदर आज़म के हवाले से बहुत सारी कहानियाँ, बहुत सारे वाक़यात हैं। एक छोटा सा वाक़या आपके गोश गुजार करते हैं कि अरस्तू और सिकंदर आज़म कहीं जा रहे थे। रास्ते में एक नदी पड़ती थी, उस नदी को पार करना था। नदी इत्तेफाक से तुग़यानी पर थी, बड़ी बड़ी लहरें, बड़ी बड़ी मौजें उठ रही थीं। तो अरस्तू ने कहा कि पहले इसे मैं पार करूँगा क्योंकि मैं उस्ताद हूँ। तो सिकंदर आज़म ने कहा कि ये नदी बहुत ख़तरनाक लग रही है, पहले से मैं पार करूँगा। सिकंदर आज़म बज़िद हो गया और आखिर अरस्तू को उसे इजाज़त देनी पड़ी। सिकंदर ने जब वो नदी पार कर ली, पार करके दूसरे किनारे पहुंच गया तो अपने उस्ताद से कहा कि उस्ताद मोहतरम इस तरफ से आ जाएं, यहाँ कोई ख़तरा नहीं है, यहाँ से रास्ता साफ है। तो अरस्तू ने जो है वो नदी पार कर ली और पार करके जब वो दूसरे किनारे पर पहुंचे तो कहने लगे कि सिकंदर तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि तुमने मेरे हुक्म की मुखालफत की है, हुक्म अदूली की है, तुम्हें मेरी बात माननी चाहिए थी, मैं तुम्हारा उस्ताद हूँ। तो सिकंदर आज़म ने यहाँ पर वो अल्फाज कहे, वो तारीख़ी अल्फाज कहे जो काश के आज का शागिर्द समझ ले और उस्ताद की क़द्र मंजिलत को जान ले। सिकंदर ने कहा कि उस्ताद मोहतरम आपकी बात दुरुस्त है, मैं आपकी हुक्म अदूली के बारे में सोच भी नहीं सकता, लेकिन चूँकि ये नदी ख़तरनाक थी, तुग़यानी पर थी, तो मेरे जहन में ये ख्याल आया कि अगर एक सिकंदर बच गया तो अरस्तू पैदा नहीं होगा, लेकिन अगर एक अरस्तू बच गया जिंदा तो हज़ारों सिकंदर तैयार हो जाएंगे। तो उस्ताद और शागिर्द का रिश्ता बहुत मुक़द्दस है और ताउम्र एक शागिर्द अपने उस्ताद के हुस्न सलूक का या उसका जो हक़ है उसकी तालीम और तरबियत का वो अदा नहीं कर सकता। लेकिन इससे पहले कि हम उस्ताद के एहतराम के बारे में जानें, मौलाना साहब से जान लेते हैं कि क्या उस्ताद के एहतराम को किसी एक दिन के लिए साथ मखसूस कर देना, क्या ये दुरुस्त है? क्या ये एक ऐसा एहसान है जिसको कि इंसान ताउम्र अपने साथ नहीं रख सकता? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। मोहतरम हज़रात, माँ बाप का वो रिश्ता मुक़द्दस नहीं है जो एक दिन ज़ाहिर हो फिर उसके बाद फरामोश कर दिया जाए। उस्ताद और शागिर्द का वो रिश्ता मुक़द्दस नहीं है जो एक दिन माना जाए और उसके बाद नज़रअंदाज कर दिया जाए। ये रिश्ते हमेशा के लिए होते हैं, तमाम उम्र के लिए होते हैं और सिर्फ उम्र भर के लिए नहीं, उम्र भर के बाद भी होते हैं। इसलिए जो कुछ हम उस्ताद से हासिल करते हैं उसे उन दिनों में या उनकी ज़िंदगी में काम नहीं लेते। जो चीज़ हमने हासिल की है अपने असातिज़ा से, हम आज भी उससे काम लेते हैं। असातिज़ा अपनी कब्रों में पहुंच चुके हैं, लेकिन हम उन्हें याद रखते हैं, असातिज़ा को भी याद रखते हैं और जो कुछ उनके इल्म से हमें फ़ायदा पहुंचा उस हवाले के साथ याद रखते हैं कि ये बात हमें फ़लाँ से मालूम हुई थी। मिन बरकतिल इल्म, बात पुराने बुज़ुर्गों का एक मक़ूला है, मिन बरकतिल इल्म अन युनसबल क़ौलु इला क़ाइलिही। इल्म की बरकत में ये बात भी शामिल है कि कौल जहाँ से लिया जा रहा है उसका हवाला दिया जाए। ये बात मुझे फ़लाँ से मालूम हुई थी। बाद अपने दौर के आलिमों को हमने ये तक अपनी किताबों में लिखते हुए देखा है कि ये इस बात का बुनियादी तसव्वुर फलां जगह से लिया गया है। बात वहाँ से नहीं ली है, लेकिन वहाँ से बुनियादी तसव्वुर मिला था, उसका भी हवाला उन्होंने हाशिए में दिया है कि इस बात का बुनियादी तसव्वुर फलां साहब से लिया है। ये इल्म की कदर होती है। और जब ये इल्म की कदर होती है, असातिज़ा की ये कदर होती है, तो वो इल्म उनको तराता है, मकबूल बनाता है, दुनिया में मकबूल बनाता है और ये बातें याद रखने की होती हैं। बिल्कुल मौलाना साहब, यहाँ हम मुहसिन इंसानियत की तरफ जाते हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर इस रूए अर्ज़ पर बेहतरीन उस्ताद शायद ना पैदा हुआ है और ना कभी पैदा होगा। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहैसियत मुरब्बी, बहैसियत मुअल्लिम, उनका रोल क्या था और किस तरह उन्होंने सुफ़ा यूनिवर्सिटी जैसी एक दरसगाह की दागबेल डाली और किस तरह अरब के जाहिल बद्दुओं को
جو کہ علم سے یکسر ناشنا تھے، ایک ایسے سیرت کے سانچے میں ڈھالا کہ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہر صحابی ایک روشن ستارہ ہے، جیسا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ اصحابی کا نجوم، کہ میرے جو صحابہ ہیں وہ روشن ستاروں کے مانند ہیں، کہ آپ جس کی بھی پیروی کریں گے آپ فلاح پا جائیں گے، ہدایت پا جائیں گے۔ تو رسول پاک کی زندگی کے بارے میں بتائیے۔ دیکھیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یوں تو ہر چیز ان کی نمونہ ہے۔ قرآن مجید نے کہہ دیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ وہ ہر چیز میں نمونہ ہے، یعنی غیر ارادی طور پر جو چیز ہو رہی ہے اس میں بھی نمونہ ہے، جو ارادے کے ساتھ ہے وہ تو ہے ہی۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جلیل القدر صحابی ہیں اور بہت بڑے عالم فاضل ہیں، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں لکھ لیا کرتے تھے۔ تو کچھ لوگوں نے کہا کہ تم ہر بات لکھ لیتے ہو، کوئی بات دل لگی ہنسی میں کوئی کہہ دی، کوئی بے خیالی میں زبان سے نکل گئی، تم اسے بھی لکھ لو گے تو یہ تو مناسب نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا یہ بات بھی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی پوچھ لوں گا۔ انہوں نے یہ بات پوچھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اس زبان سے غصے میں، ہنسی دل لگی میں، ارادے کے ساتھ، بے ارادہ جو بات نکلے گی سوائے حق کے کوئی بات نہیں نکلے گی۔ استاد کے لیے بھی یہی نمونہ ہے، اس کو اپنی زندگی کو صرف جس وقت میں درسگاہ میں بیٹھا ہوا کتاب پڑھا رہا ہے صرف اس وقت وہ استاد نہیں ہے، اس کی پوری زندگی اس کے شاگردوں کے لیے نمونہ ہوتی ہے۔ بے شک مولانا۔ مسٹر آرنلڈ جو تھے علامہ اقبال کے، وہ استاد بھی ہیں اور شاگرد بھی ہیں، یعنی علامہ اقبال نے ان سے انگریزی پڑھی اور انہوں نے ان سے عربی پڑھی، کیا بات۔ تو ایک دوسرے سے استادی شاگرد کا رشتہ ہے۔ وہ جب یونیورسٹی میں پڑھاتے تھے تو حالانکہ وہ مسلمان نہیں تھے لیکن طلبہ کو نماز کے لیے جگایا کرتے تھے، فجر کی نماز کے لیے۔ وہ جانتے تھے کہ ایک صاحب کردار آدمی جو ہے اگر وہ مسلمان ہے تو با کردار مسلمان ہونا چاہیے، ایک ہندو ہے تو اپنے ہندو دھرم کے مطابق پورا پابند ہونا چاہیے، جب بھی وہ پورا انسان ہے، ورنہ وہ ناقص ہے۔ ہاں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی تھا کہ شاگردوں کے لیے وہ اتنی ہمدردی رکھتے تھے کہ بچوں کے کبھی پیسے ویسے آنے میں دیر ہوئی اور ان کو ضرورت پڑتی تو انہوں نے کہہ رکھا تھا کسی کو ضرورت ہو تو مجھ سے لے لیا کرو، اور وہ قرض دے دیا کرتے تھے، اور جب ان کو کسی وجہ سے دیر ہو تو وہ کہتے تھے کوئی جلدی نہیں ہے، آرام سے دے دینا۔ یہ جو تعلق ہوتا ہے استادی شاگردی کا، یہ ان کے اندر ایک احترام پیدا کرتا ہے۔ احترام سے میں ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ پریس میں ایک خاص قسم کا امپریشن ضروری ہوتا ہے جی۔ جب پلیٹ سے کتاب چھپتی ہے تو اس کے اندر اس کو تھوڑا سا دبا کے لیا جاتا ہے، اس کا وہ دباؤ جو ہے، وہ احترام کا دباؤ جب تک نہ ہو اس وقت تک علم اندر سے نکلتا نہیں ہے۔ آج یہ احترام مفقود ہے مولانا صاحب، ہم دیکھتے ہیں دو طرفہ بات ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی بات بیان کر رہے ہوتے تھے تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ حال تھا کہ وہ شوق سے ایک ایک بات، صرف یہ کہ اس مجلس میں نہیں، سفر و حضر ہر وقت کوشش ہوتی تھی کہ زیادہ سے زیادہ علم سیکھ سکیں۔ حضرت ابو ہریرہ کی پوری زندگی ہمارے ساتھ ہے، ہمارے سامنے ہے کہ وہ کس طرح سے ہر بات سنتے تھے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جستجو رہتی تھی کچھ جاننے کی۔ اب یہ معاملہ دو طرفہ ہے، آج نہ ایسے شاگرد ہیں اور بہت معذرت کے ساتھ کہ نہ آج ایسے اساتذہ موجود ہیں، جیسے کہ آپ نے پروفیسر آرنلڈ کی مثال دی۔ تو یہ جو آج کے دور میں استاد اور شاگرد کا یہ رشتہ ہے، کیا یہ صارفیت کی نظر نہیں ہو گیا؟ اصل بات یہ ہے کہ پرانی چیزیں جو ہیں رفتہ رفتہ ٹوٹ رہی ہیں، ختم ہو رہی ہیں۔ مجھے ایک حدیث یاد آتی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اسلام کی تمام کڑیاں یک بارگی نہیں ٹوٹ جائیں گی، ایک ایک کڑی ٹوٹے گی، اور لوگ جو بچی ہوئی کڑیاں ہوں گی ان کو چمٹ کر کافی سمجھیں گے کہ چلو یہ تو ہے، اسی سے کام چلا لیں گے۔ اس کے بعد والی بھی ٹوٹ جائے گی تو اس سے اوپر والی کو سمجھ کے وہ سمجھیں گے یہ کافی ہے۔ اس طرح سے ایک ایک کر کے دین کی چیزیں ختم ہوں گی۔ یہ صرف دین کی بات نہیں ہے، ہمارے مبارک سماج کی بھی یہی بات ہے، ہماری اخلاقیات کی بھی یہی بات ہے، اور صرف اسلام کی بات نہیں، ہمارے ہندوستان کے اندر جو قدریں تھیں، جو بزرگوں سے چلی آ رہی تھیں، جو حیا، جو شرم، جو بڑے چھوٹوں کا احترام، جو عزت، پڑوس کے بزرگوں کی جو عزت اس وقت کے نوجوان کرتے تھے، آج نہیں ہے وہ۔ کوئی بڑا بوڑھا اگر گھر سے نکل آیا ہے اور بچے باہر کھڑے ہوں تو وہ سہم کے خاموش ہو جاتے تھے کہ چچا میاں آ رہے ہیں، خاموش ہو جاؤ۔ جب وہ چلے گئے اس کے بعد ہنسنا بولنا سب ہوگا، یہ چیز اب نہیں رہی۔ صارفیت کی جہاں تک بات ہے مولانا صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ ہر چیز جو ہے وہ کمرشلائز ہو گئی ہے، صارفیت کا زمانہ ہے، مادیت پرستی کا زمانہ ہے۔ بچہ یہ سوچتا ہے کہ ہم نے تو ان کے
ان کا معاوضہ، ان کا نذرانہ جو ہے وہ ادا کیا ہے، تو اب ان کا فرض بنتا ہے، اور کوئی اس کے دل میں وہ جذبہ جو کہ پہلے ہوا کرتا تھا وہ اب مفقود ہے. استاد بھی یہ سوچتا ہے کہ مجھے ہر گھنٹے کی فیس مل رہی ہے. تو یہ جو پیسہ ہے، یہ جو صارفیت کی جو ذہن میں ایک طرح کا اثر ہو گیا ہے، چاہے وہ اساتذہ ہوں چاہے وہ شاگرد ہو، تو اس نے اس رشتے کو بھی مجروح کیا ہے، اس کے احترام کو مجروح کیا ہے. اس میں ہوا یہ ہے کہ اب سے پہلے جو استاد دے رہا تھا ایک عطیہ تھا، اب وہ ایک سودا ہے. بالکل، یہ بڑا بنیادی فرق ہے کہ استاد جو شاگرد کو دے رہا ہے وہ عطیہ ہے تو ادھر سے احسان مندی ہے. اگر ادھر سے وہ چیز خریدی جا رہی ہے تو کوئی احسان نہیں. وہ بل پیش کیجیے، علامہ اکبر الہ آبادی کا جو شعر ہے اس میں یہی ہے کہ استاد سے شاگرد یہ کہتا ہے کہ 1 مہینہ پورا ہو گیا ہے، بل پیش کیجیے تاکہ آپ کے پیمنٹ کیا جائے. یعنی یہ رشتہ جو ہے دکانداری کا ہے، استادی شاگردی کا نہیں ہے. استادی شاگردی میں یہ ہوتا تھا کہ جو اس کے دل کے اندر علم ہے وہ علم چاہت کے ساتھ وہ پیش کرتا تھا، اور ایسی چیزیں بھی بتاتا ہے جس بچے سے استاد زیادہ خوش ہوتا ہے اسے اندر کے گر بتاتا ہے، اور جس سے وہ شاید خوش نہیں ہوتا ایک عام سی خانہ پوری سی کر کے چلا جاتا ہے. مجھے اپنے طالب علموں کا ایک دور یاد ہے، ایک زمانہ جب ہم تعلیم کے تقریباً اخیر میں تھے، دور حدیث کی کتابیں پوری ہو گئی تھیں اور چھٹی ہو گئی تھی، ہونے والی تھی. اس سے پہلے ہم ایک استاد کے بارے میں سنا کرتے تھے کہ یہ تھے تو اخیر کی کتابیں، درمیانی کتابیں پڑھاتے تھے. ہمارے وہ استاد نہیں تھے اصطلاحی معنی میں. اصطلاحی معنی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک بات تو انہوں نے بتائی تھی مجھے، اور وہ بات جو بتائی تھی اور کئی باتیں اور بتائی تھی، اس کی وجہ سے میرے حقیقتاً تو وہ استاد ہیں، لیکن عرف عام میں ان کو استاد نہیں کہتے. یعنی ہماری کوئی کتاب ان سے نہیں ہوئی تھی، وہ کنز الدقائق وغیرہ پڑھایا کرتے تھے. لیکن وہ ایک بات یہ کہا کرتے تھے کہ فرض کفایہ کی تعریف نہ مدرسے بھر میں کوئی جانتا ہے، اور چھوٹے مدرسوں کی تو بات کیا ہے. تو طلبہ کہتے تھے کہ حضرت آپ ہمیں بتا دیجئے، تو وہ کہتے تھے جو 5 روپے دے گا اسے بتاؤں گا. اب ظاہر ہے کہ 5 روپے کوئی آدمی کیوں دے، اور اب سے 50 سال 45 سال پہلے کی بات ہے، 5 روپے کی قدر ہوا، ہاں اس وقت اہمیت تھی، تو وہ بات آئی گئی ہو جاتی تھی. ہمیں یہ بات پہنچی کہ لوگ کہتے تھے کہ فرض کفایہ تو اسے کہتے ہیں کہ ایک آدمی یا 2 آدمی کر لیں تو سب کی طرف سے ادا ہو جائے. تو وہ کہتے تھے یہ تو تعریف نہیں ہے اس کی، یہ تو اس کا حکم ہے. پھر تعریف کیا ہے مولانا صاحب؟ تعریف کیا ہے، یہ تو مسئلہ ہے. وہ کہتے تھے تعریف اس کی الگ ہے. تو وہ کہتے تھے ہمیں آپ بتا دیجئے، یوں کہ نہیں 5 روپے دو گے تو بتاؤں گا. اب ایسا کوئی کرتا نہیں تھا. یہ بات ہم نے سن رکھی تھی. جب ہم دورے کی تعلیم تقریباً پوری ہو گئی تھی تو جس درسگاہ کے جس حصے میں ہم رہتے تھے وہاں کی مسجد میں وہ چھٹی کے دن بہت اہتمام سے سکون سے وضو کر کے اشراق کی نماز پڑھتے تھے، جس دن ان کا سبق نہیں ہوتا تھا. میں طاق میں رہا کہ یہ چیز حاصل کرنی ہے. 5 روپے جیب میں ڈال لیے پہلے ہی کہ اگر انہوں نے مطالبہ کیا تو پیش کر دوں گا. لیکن اصل میں وہ روپے نہیں چاہتے تھے، وہ شوق چاہتے تھے. جو آدمی 5 روپے دے کر کوئی چیز لے رہا ہے یقیناً اس کے نزدیک قدر ہے اس کی، تو ناقدری سے بچانے کے لیے اس بات کو روکے ہوئے تھے. جو نماز پڑھ کے فارغ ہوئے اشراق کی تو میں نے ان سے کہا کہ السلام علیکم کہہ کے میں نے کہا مجھے ایک بات پوچھنی ہے. انہوں نے کہا کیا پوچھنا ہے؟ میں نے کہا کہ فرض کفایہ کی تعریف پوچھنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا کاہے میں پڑھتے تھے، کیا پڑھتے تھے؟ میں نے کہا دورے میں تھا. کیونکہ تو فلاں سے پوچھو فلاں سے پوچھو. جو سینئر استاد تھے ان کا نام لیا انہوں نے. میں نے کہا نہیں حضرت آپ سے ہی پوچھنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا اچھا. ساتھ ساتھ چلا میں ان کے. راستے میں انہوں نے کہا کہ جو بات میں بتا رہا ہوں دھیان سے سننا اور جا کے کمرے میں کاپی میں لکھ لینا. میں نے کہا ٹھیک ہے. انہوں نے کہا کہ فرض عین تو وہ ہے جس میں جو بات پوچھی جا رہی ہے اس کا جواب بھی ملنا مقصود ہے، اور جس سے پوچھا جا رہا ہے وہی بتائے، کوئی دوسرا نہ بتائے. یہ تو فرض عین ہے. جیسے نماز ہے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا امی نے پڑھ لی میں اب کیا پڑھوں، تمہیں بھی پڑھنی ہے، امی نے اپنے حصے کی پڑھی ہے. تو فرض عین وہ ہے کہ جو بات پوچھی جا رہی ہے اس کا جواب بھی ملے اور جس سے پوچھی جا رہی وہی جواب دے. اور فرض کفایہ وہ ہے جس میں کام کا ہونا مقصود ہو، کون کرے اس سے بحث نہ ہو. کیا بات. جیسے انہوں نے کہا تقریری امتحان ہوتا ہے جس میں آمنے سامنے پوچھتے ہیں کہ کئی لڑکے بیٹھے ہوئے ہیں. استاد نے پوچھا کہ زید تم بتاؤ فلاں چیز لفظ کا کیا مطلب ہے. دوسرے نے بتا دیا. وہ کہیں گے خاموش، میں نے تم سے پوچھا ہے. یہ فرض عین ہے. یہ فرض عین، یہ فرض کفایہ کی، یہ فرض عین کی مثال ہے. اور فرض کفایہ یہ ہے کہ
जनरली आपने अमूमी तौर पर पूछ हाँ, लिया। उन बातों पर पूछा, उन्होंने मौलाना मिसाल साहब, नहीं दी थी। बहुत शुक्रिया तमाम नाज़रीन की तरफ से मैं अदा कर रही हूँ कि आपने ये जो वजाहत है वाकई आब ज़र से लिखे जाने के लायक है। और देखिए किस हवाले से और किस जरिए से ये आज लोगों तक और खुद मुझ तक पहुंची। बहुत शुक्रिया। उनका नाम था मौलाना ज़ुहूरुल हक साहब रहमतुल्लाह अलैह। उनको अल्लाह ताला गरीक रहमत करे। उन्होंने ये चीज जो है छुपाई थी इस इंतजार में को कोई कदरदान मिले। आज हमें माशाअल्लाह आज उन्होंने देख लिया कि दौरे का तालिब इल्म है, मेरे पास कोई किताब नहीं है, छुट्टी का दिन है, जुमे का दिन था। हाँ। और इस वक्त में छुट्टी हो चुकी है मदरसे की, ये मेरी तलाश में रहा और इसने ये वक्त लिया और फिर पूछा। मौलाना साहब जी, क़त्ए कलामी के लिए माज़रत, अब ये जुस्तजू, अब ये ज़ौक़, ये शौक़ नहीं मिलता है, नहीं मिलता शागिर्दों में। शागिर्दों में नहीं मिलता तो उस्तादों के पास से भी वो इल्म नहीं मिलता। बिल्कुल। हम ये देखते हैं कि हज़रत इमाम शाफी अपने किताब के औराक इतनी आहिस्तगी से पलटते थे कि उस्ताद को खड़खड़ाहट से उनको जो है खलल ना हो। इसी तरह इमाम शाफी कभी अपने उस्ताद के सामने खड़े होकर या बैठकर पानी नहीं पीते थे, यानी एक एहतराम, एक हिजाब माने रहता था। आज न वो एहतराम है, न वो जज्बा है, न वो खुलूस है, न वो सदाकत है। फिर हम कैसे कह सकते हैं कि उम्मत की जो है वो इस्लाह मुमकिन है, या जो बच्चे हैं उनकी तामीर और तश्कील साले खुदूद पर जो है वो मुमकिन। एक बात मुझे याद आ रही है, शेख खलील मालिकी हैं, एक बड़े आलिम हैं, उनकी किताब अल मुख्तसर फ़िक़्ह मालिकी में बहुत मुस्तनद किताब मानी जाती है। वो एक मरतबा उनके उस्ताद निकले घर में सफाई के लिए, हलाल खोर नहीं था, आया नहीं था, तो वो किसी की सफाई की तलाश में थे, कोई आए तो लैट्रीन साफ़ कर दे। ये आ गए, उन्होंने पूछा हुजूर क्या किस चीज़ के लिए? उन्होंने कहा कि मैं इस इंतज़ार में हूँ। ये चुपचाप उनके घर गए, उस्ताद को नहीं बताया, और जाके और कपड़े समेट के अपना और काम करना शुरू कर दिया। और पूरी तरह से साफ करके फारिग होने वाले थे कि वो अंदर आए, ये सोच के कोई मिला नहीं है, चलो फिर देखेंगे। अंदर आके देखा तो शागिर्द जो है उनके लैट्रिन साफ कर रहा है। उसी वक्त उन्होंने हाथ उठाए और दुआ दी और देर तक दुआ करते रहे। और तारीख में ये बात लिखी है कि उसी दिन से खलील की मकबूलियत शुरू हुई और आज उनकी किताब अल मुख्तसर बुनियादी किताबों में है फ़िक़्ह मालिकी की। उस्ताद जब खुश होता है तो दिल से दुआ निकलती है। कोई आदमी जो ज़ुबान से दुआ देता है उससे ज़्यादा गहरी बात यह है कि वो दिल से दुआ दे। हमने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा यहाँ एक मरतबा सुनाया था कि अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से ये फरमाया था कि मूसा मुझसे ऐसी ज़ुबान से दुआ करो जिससे तुमने कोई गुनाह ना किया हो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया कि परवरदिगार वो ज़ुबान कहाँ से लाऊं जिससे मैंने कभी कोई गुनाह ना किया हो। तो अल्लाह ताला ने फरमाया मूसा वो ज़ुबान जिससे तुमने कोई गुनाह नहीं किया वो ज़ुबान है जो दूसरे के मुंह में है। क्या बात है। दूसरा जब तुम्हें दुआ देता है तो वो ऐसी ज़ुबान से दुआ होती है जिससे मैंने कोई गुनाह नहीं किया है। अगर किया भी है दूसरे ने तो अपनी ज़ुबान से किया है, उस ज़ुबान से मैंने कोई गुनाह नहीं किया। बिल्कुल मौलाना साहब, वाकई उस्ताद का एहतराम, उस्ताद जो है वो रूहानी माँ बाप के दर्जे में होते हैं तो उनका एहतराम भी ज़रूरी है। और उनके लिए इज्जत जब तक उस्ताद शागिर्दों के दिल में नहीं होगी, इल्म करीब फटकेगा भी नहीं। एक अरबी का एक शेर याद आ रहा है मुझे। हाँ। तालीमुल मुतअल्लिम बुरहानुद्दीन ज़रनुजी की एक बहुत मशहूर किताब है, कोर्स में लाजमी तो नहीं है लेकिन हमने पढ़ी है वो। उसमें उन्होंने कहा है इन्नल मुअल्लिम व तबीब व किलाहुमा ला यनफ़आनी इज़ा हुमा लम युकरमा। मुअल्लिम उस्ताद और डॉक्टर तबीब, ये दो जो हैं उस वक्त तक फ़ायदा नहीं पहुंचाते जब तक कि उनका एहतराम न किया जाए। बिल्कुल, जब एहतराम नहीं होगा तो उनके इल्म से फ़ायदा भी नहीं पहुंचेगा। बिल्कुल। दो कॉलर्स हमारे साथ हैं, हुस्ना साहिबा और मुख्तार भाई। मुख्तार भाई थोड़ा सा इंतज़ार। हुस्ना साहिबा आप बताइए आपका सवाल क्या है। हुस्ना साहिबा हमें सुन पा रही हैं? मुख्तार भाई आप बताएं आपका सवाल क्या है। वालेकुम अस्सलाम। मुकदमे के लिए कुछ बताइए, बहुत परेशान है, 30-40 साल हुआ दुश्मन लगा हुआ पीछे, इसके लिए कुछ दुआ बताइए। ठीक है, थोड़ा सा इंतजार। कामकाज के लिए जी, आपने बताया मुकदमे के लिए या कामकाज के लिए? दोनों के लिए। दोनों बातें दोनों के लिए। ठीक है, थोड़ा सा इंतजार, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद मिलते हैं। नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपका इस्तकबाल है। हुस्ना साहिबा ने ब्रेक के दौरान अपना सवाल दर्ज करवा दिया। मौलाना साहब, रमज़ान के कुछ रोज़े क़ज़ा हो गए हैं, अब वो रोज़े मुहर्रम के रोज़ों के साथ रखे जा सकते हैं? रखे जा सकते हैं, 2 in 1 हो सकता है।
2 in 1 ہو سکتا ہے. جی. ایک تیر سے لیکن 2 شکار کیسے ہوں گے مولانا صاحب؟ ایک تیر سے 2 شکار ہو جاتے ہیں. اگر بالکل سیدھ میں بیٹھے ہوئے تھے 2 کبوتر اور آپ نے جو گولی چلائی اور سیدھی جا کے وہ دونوں کو لگ گئی تو دونوں میں شکار ہو جائے گا. تو لیکن پھر نیت کیا ہوگی؟ نیت جو ہے وہ تو روزے فرض روزے کی ہوگی، لیکن ان ایام میں رکھے جا رہے ہیں اس لیے ان ایام کی فضیلت بھی حاصل ہو جائے گی. بہت شکریہ، بہت شکریہ. خدیجہ صاحبہ آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی پہلے تو مولانا صاحب سے دعا کی گزارش ہے اور آپ کا آج کا ٹاپک بہت اچھا ہے. ایک طریقے سے آپ لوگ بھی ہمارے استاد ہیں جو آپ لوگوں سے ہم لوگوں کو بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملتی ہے. ہم دعا کرتے ہیں اپنے ان تمام شاگردوں کو کے لیے جو استادی اور شاگردی کا رشتہ قائم رکھتے ہیں. جی خدیجہ صاحبہ بتائیں، کوئی سوال بھی ہے؟ جی مجھے یہ بولنا تھا پچھلے 3 دن سے جو آپ کے اسپیشل پروگرام چل رہے تھے اتحاد امت کے حوالے سے تو بہت ہی انقلابی اور دل کو چھو جانے والی باتیں آپ لوگوں نے بتائی. مولانا صاحب نے جہاں بہت ہی عملی طریقے اپنانے کے نسخے بتائے تو دوسری طرف آپ نے بہت ہی بیسک مطالعے کے سوال پیش کیے جس میں آپ تک کی بہت ساری محنتیں نظر آتی ہیں. یہ ٹاپک ڈسکشن جو صرف 15 منٹ کا صرف ایک 15-20 منٹ کا صرف پروگرام ہی نہیں ہے بلکہ مسلمانوں کی پوری زندگی بچانے کا ایک مجموعہ ہے تاکہ ہم کیسے عمل کر سکیں. بہت شکریہ، آپ نے ہماری ہمت کو 2 چند کر دیا خدیجہ صاحبہ. خوش رہیے. اور واقعی خوشی ہوتی ہے جب ہماری محنت کو سراہا جاتا ہے. بہت محنت سے کوئی پروگرام تیار ہوتا ہے، بہت مطالعے کے بعد، غور و خوض کے بعد، اور اچھا لگتا ہے جب آپ لوگوں کو پسند آتا ہے یا وہ ہمارے قوم اور ملت کے لیے منفعت کا، فائدے کا اس میں کچھ سامان نظر آتا ہے. تو بنیادی ہمارا جو ڈسکشن ہے اس کا مطلب ہی یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ رہنمائی لوگوں تک پہنچائی جا سکے، اور اس کے لیے مولانا صاحبان کا بہت بہت شکریہ تمام ناظرین کی طرف سے. سید بھائی آپ بتائیں آپ کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میں بینگلور سے بات کر رہا ہوں. مولانا صاحب سے پوچھنا تھا کہ ہم سید کے نام سے سنی مسلم ہیں. میری ایک بیٹی ہے جی وہ بات جاری رکھیے. جی 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 سنائی دے رہا ہے بھائی بلا جھجک اپنی بات جاری رکھیے، سن رہے ہیں. اور اگر ٹی وی کی آواز جو ہے رکاوٹ پیدا کر رہی ہے تو براہ کرم اسے میوٹ کر دیجیے تھوڑی دیر کے لیے. جی 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 میں موٹ کیا ہوں. میں میری بیٹی ہے، میری بیٹی کی شادی اہل حدیث سے رشتہ ہے، اس سے شادی کر سکتے ہیں ہم سنی مسلم سے تبلیغ جماعت سے ہیں ہم. سید بھائی جی آپ کا سوال پہنچ گیا کہ اہل حدیث میں رشتہ کر سکتے ہیں یا نہیں، لیکن آپ نے گزشتہ 3 دنوں میں جو ہم نے پروگرام پیش کیا وہ آپ نے دیکھا تھا؟ نہیں دیکھا تو پھر آپ چوک گئے، لیکن مولانا صاحب انشاءاللہ ضرور رہنمائی فرمائیں گے. جی مولانا صاحب. دیکھیے بنیادی چیز جو ہے اس کے لحاظ سے اہل اسلام میں کہیں بھی کسی سے بھی رشتہ ہو سکتا ہے، اس میں کوئی خرابی نہیں ہے. سوچنے کی ذرا سی بات یہ ہوتی ہے کہ نہ تو ہمارے اندر اتنا زیادہ حساسیت ہو کہ ایک ایک بات پہ ہم الجھیں. تم نے رفع دین کیوں کر لیا، تم نے عامی زور سے کیوں کہا، یہ کیا. اور نہ ادھر سے ایسا عدم تحمل ہو کہ ایک ایک چیز وہ کہیں کہ تم اس طرح سے ہی کرو، اگر اس طرح نہیں کرو گی تو ہم تمہیں برداشت نہیں کریں گے. اگر دونوں تشدد نہ بڑھتے، اور حقیقت یہ ہے کہ عامی زور سے کہنا اور آہستہ کہنا اور ہاتھ یہاں باندھنا اور یہاں باندھنا ایسی بنیادی چیزیں نہیں ہیں. جو بھی کوئی کسی طریقے پر نماز پڑھتا ہے دوسرے کے نزدیک بھی وہ نماز ہو جاتی ہے، صرف بہتر اور اولیٰ کا فرق ہوتا ہے. اس لیے اس طرح کی چیزوں کو زیادہ اہمیت نہ دی جائے. رشتہ آرام سے ہو سکتا ہے بشرطے کہ دونوں ایک دوسرے کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہوں. یہی باتیں ہیں مولانا صاحب جن پر بہت تفصیل سے گزشتہ دنوں گفتگو ہوئی ہے. تو ناظرین سے یہی کہنا چاہیں گے کہ وہ لوگ جو یہ پروگرام نہیں دیکھ سکے وہ یوٹیوب پر دیکھ لیں، یہ پروگرام موجود ہے. اور ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ کچھ نہ کچھ فیضان تو سب کو ضرور پہنچے گا. مدثر بھائی آپ سے مخاطب ہیں، اگلے کالر سے کہیں گے کہ تھوڑا سا انتظار. آپ بتائیں مدثر بھائی سوال کیا ہے؟ ہلو جی مدثر بھائی فرمائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بھائی. مولانا صاحب سے بہن میری گزارش یہ ہے کہ ہم نماز میں ربنا جب نماز ختم ہوتی ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار پڑھ لیتے ہیں، تو کیا ہم اس کے بعد سلاد پھیلنے سے پہلے دعا مانگ سکتے ہیں کوئی اور دیگر؟ وہ دعا اردو میں مانگے یا عربی میں مانگے؟ اگر عربی نہیں آتی تو کیا دعا اردو میں مانگ سکتے ہیں؟ ایک دوسرے صاحب میرا سوال یہ ہے، ذرا ایک بیماری ہے مجھے جلن ہے پیشاب میں، اس کے لیے کوئی دوا ہو تو بتا دیں مجھے. ٹھیک تھوڑا سا انتظار. امان آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی امان.
میری ممی کو کھانسی رہتی ہے اور کوئی بھی ٹیبلٹ کوئی بھی میڈیسن بس تھوڑے ٹائم کے لیے اثر کرتی ہے, اس کے بعد کوئی اثر نہیں ہوتا, اور میرے خیال سے 15 سال سے شاید رپورٹ بھی کراتے ہیں تو اس میں سب نارمل, سب چیز نارمل آتی ہے, سب چیز کی جانچ بھی نارمل آتی ہے, لیکن کھانسی نہیں جاتی. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ شفا دے. جی دوسرا سوال کیا ہے امان؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ میرے بھائی کا جو ہے کاروبار تھوڑا ٹھیک میں ہے, ٹھیک ہے, ابھی ان کی نہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. کھانسی کے لیے پہلے تو کوئی دعا بتا دیں مولانا صاحب. دیکھیے بہت سارے لوگوں کے تجربے میں آئی ہے یہ چیز کہ نمک کی ایک ڈلی لے کر اور اس پر سورہ فاتحہ اور سورہ فلق پڑھ کر اور وہ چوستے رہا کریں تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد, دن میں 2-3 مرتبہ یہ عمل کر لیں. اور اس کے علاوہ نماز پناہ جس میں سورہ فلق سورہ ناس پڑھی جاتی ہے یہ پڑھ لیا کریں. اکثر و بیشتر ہو سکے تو روزانہ پڑھ لیں, انشاءاللہ تعالی یہ شکایت ختم ہو جائے گی. جی دوسرے سوال کے لیے امان آپ بھی متوجہ ہوں, اور مختار بھائی آپ نے کہا تھا کہ کام کاج یا روزگار کے لیے کوئی دعا بتائیں, تو آپ دونوں کے سوالات کو یکجا کر کے مولانا صاحب کی رہنمائی درکار ہے. دیکھیے کاروبار کے لیے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہم عملی جدوجہد میں کوتاہی نہ کریں. کاروبار کے لیے صبح سویرے اٹھنا اور کام کے تقاضوں کے مطابق, کام کے ہمارے اپنی راحت کے مطابق نہ ڈھالیں کام کو, کام کے تقاضوں کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالیں. مثال کے طور پر ایک آدمی صبح ناشتے وغیرہ کے سامان جو ہیں بریڈ اور انڈا اور ڈبل روٹی وغیرہ, اس کے لیے دوپہر کو جا کے 10 بجے 11 بجے اٹھ کے جا رہا ہے دکان پہ, وہ آدمی کاروبار نہیں جانتا. ہر چیز کے لیے ایک وقت ہوتا ہے, ایک مناسب چیز ہوتی ہے. اس لیے جو کام آپ کر رہے ہیں وہ کس کام کے لیے, اس کے لیے کیا کس وقت اٹھنا جانا ہے, کیا کرنا ہے, وہ تقاضوں کو سمجھیے, وہ کرنے کی کوشش کیجیے. دوسری بات یہ ہے کہ یا اللہ یا رحمانو یا رزاقو صبح سویرے فجر کی نماز کے بعد کم از کم شروع میں 313 مرتبہ پڑھیے, کم و بیش 1 مہینے تک. پھر اس کے بعد چاہیں تو کم کر دیجیے. استغفار کثرت سے کیا کیجیے, اور جو آمدنی آپ کو ہوتی ہے اس میں سے تھوڑا بہت راہ خدا میں پرسنٹیج کے حساب سے 2%, 5%, 1% یہ رائے خدا میں نکال دیا کیجئے. انشاءاللہ تعالیٰ کاروبار ترقی کرے گا انشاءاللہ. مختار بھائی مقدمے کے لیے بھی مولانا صاحب ضرور بتائیں گے, تھوڑا سا انتظار. پہلے انور بھائی کا سوال لے لیں. انور بھائی سوال بتائیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی انور صاحب. جی ہمارے والدین کے بدن میں بہت سوجن رہتا ہے جی, اور بہت بیمار رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ شفا دے. اس کے علاوہ کوئی سوال ہے کیا؟ جی نہیں. ٹھیک ہے, تھوڑا سا انتظار. صفدر بھائی سوال بتائیے. صفدر بھائی ہمیں سن پا رہے ہیں؟ سوال ہمارا کیا ہے کہ نماز میں لوگ ٹوپیاں نہیں پہنتے خاص کر. بھائی آپ کی بات پہنچی نہیں, سوال دہرائیے. نماز پڑھتے وقت سر پر ٹوپی نہیں رہتی, ہاں اسی لیے وہ ضروری ہے کہ چلتا ٹوپی پہنے. ٹھیک ہے, تھوڑا سا انتظار, ایک اور چھوٹا سا بریک لے رہے ہیں. وقفے کے بعد آپ سب کا خیر مقدم ہے. مولانا صاحب 5 سوالات میرے پاس موجود ہیں. مختار بھائی کا جو پہلا سوال ہے وہ مقدمے کے تعلق سے ہے. کئی برس ہو گئے, مقدمے کا فیصلہ اگر یہ برحق ہے تو ان کے حق میں ہو جائے. دیکھیے یہی میں کہنے والا تھا جس کا آپ نے ایک لفظ میں اشارہ کیا کہ پہلے یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جو مقدمہ بازی چل رہی ہے اس میں آپ حق پر ہیں یا نہیں. اگر آپ غلطی پر ہیں, دوسرے کو آپ نے پھنسا رکھا ہے, تو میں اگر یہ دعا کروں کہ پروردگار آپ کو کامیابی ملے تو میں اس ظلم میں خود بھی شریک ہو جاؤں گا. اس لیے پہلے تو آپ, میں نہیں کہتا کہ آپ غلط پر ہیں یا صحیح پر ہیں, آپ خود غور کیجئے. اگر واقعتاً دوسرا برحق ہے اور آپ اس کو گھسیٹ رہے ہیں خواہ مخواہ, تو آپ اس سے تائب ہو جائیے اور پیچھے ہٹ جائیے. چاہے ہمارا نقصان ہو رہا ہے, لیکن حق اور صداقت جو ہے وہ فری میں نہیں ملتی, کچھ ان کو قربانی دینی پڑتی ہے. تو حق و صداقت کے لیے آپ یہ قربانی دیجئے کہ آپ اگر غلط پر ہیں تو آپ پیچھے ہٹ جائیے, اور اگر واقعتاً آپ صحیح ہیں تو ایک تو یا قاضی الحاجات پڑھ لیا کیجئے, اور وقتاً فوقتاً نماز حاجت پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے. ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اگر آپ حق پر ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے انشاءاللہ. سلمہ صاحبہ فرمائیے, آپ کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایسا لگتا ہے رابطہ نہیں رہا. بہن ہم دعا کریں گے کہ آپ کی کال دوبارہ انشاءاللہ ہمارے اس پروگرام تک موصول ہو, ضرور شامل کریں گے. اسما صاحبہ آپ سے مخاطب ہیں, آپ بتائیں آپ کا سوال کیا ہے؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. مولانا صاحب آپ کو بھی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی اسما. جی ہاں, تو ٹی وی کی آواز میوٹ کر دیجیے اسما تھوڑی دیر کے لیے تاکہ آپ کی بات ہم تک پہنچ سکے. ہاں جی ہاں جی جی فرمائیے. جی ہاں بول رہی ہوں.
میں بنگلور سے بول رہی ہوں. ہاں استقبال ہے آپ کا, فرمائیے سوال کیا ہے. جی نیوٹ کر دیا ہے. ہاں سوال بتائیے اسما, آپ کا خیر مقدم ہے, فرمائیے. جی ہاں, تو میری 4 سال سے آنکھوں کی روشنی چلی گئی ہے. اچھا, اللہ رحم فرمائے. جی میں 21 سال کی ہوں. جی 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 کوئی دعا جاننا چاہ رہی ہیں؟ جی, اور ڈاکٹر کے پاس گئے تو ڈاکٹر نے کہا کہ آنکھوں کی رگ کی ویکنیس ہے, اور عالمہ کے پاس دکھائے تو انہوں نے کہتے ہیں کہ اثرات کی وجہ سے ہے. ٹھیک ہے, ضرور جانیں گے مولانا صاحب سے کہ کیا کیا جائے. تھوڑا سا انتظار اسما. ایک کالر اور ہیں, اپنا نام بتائیں. عبدالغفار خان. جی عبدالغفار بھائی فرمائیے, خیر مقدم ہے, سوال کیا ہے؟ جی میں بنگلور سے بات کر رہا ہوں. جی میں استقبال. بنگلور سے بات کر رہا ہوں. ہمارے ساسو ماں کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے, بہت ہاتھ میں درد ہے. ہاں بہت ہاتھ میں درد ہے, وہ بہت تکلیف ہو رہی ہے. وہ بینڈیج بھی بنایا تھا, وہ بینڈیج بھی کھول دیا درد کے لیے. ابھی تو بہت تکلیف میں ہے وہ. اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی دور کرے. ہاتھوں میں تکلیف ہے تو دعا کی درخواست کیجیے, باقی دعا کی بخت کیجیے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ان کے حال پہ ضرور دعا کریں گے, اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے. دیکھیے ایک صدقہ جو ہم کبھی کبھی بتایا کرتے ہیں, 360 روپے کا صدقہ 5 مرتبہ میں, ایک لفافے میں 360 روپے رکھیے اور وہ کسی بہت غریب آدمی کو, ضرورت مند کو دے دیجئے. ایک دفعہ میں, ایک وقت میں 360 سے نہ کم نہ زیادہ, چاہے اسی آدمی کو دوسرے دن پھر دوبارہ اتنے ہی دے دیجئے. اس طرح سے 1800 روپے 5 دفعہ میں کر کے دیے جاتے ہیں. تو تجربے سے اس کا خاص فائدہ مند ہونا ثابت ہوا ہے. جی ایک چھوٹا سا سوال مولانا صاحب, آپ نے کہا ایک دن میں ایک شخص کو دینا ہے, یعنی ایک ہی بار میں دینا ہے؟ ہاں ایک بار میں, ایک وقت میں دینا, چاہے دوسرے وقت میں شام کو اور دے دیے جائیں یا دوسرے دن اور دے دیے جائیں اسی کو, لیکن ایک وقت میں 360 ہی دیے جائیں. اور اگر کوئی یہ سوچے کہ ہم اس کو 5 لوگوں کو دے دیں ایک ہی دن میں, تو یہ دیا جا سکتا ہے؟ بہت اچھا ہے. بہت بہت شکریہ مولانا صاحب. اب آنکھوں کی روشنی, اسما کی عمر بہت کم ہے, آپ سے دعا کی بھی درخواست ہے. اللہ تعالیٰ ان کی آنکھوں کی روشنی عطا فرمائے. یہ واقعی دکھ کی بات ہے. ایک تو بیٹے آپ یہ کیجئے کہ ہر نماز کے بعد یا نورو پڑھیے اور ہاتھ کے دونوں انگوٹھوں کے ناخنوں کے اوپر دم کیجئے اور دونوں آنکھوں کے اوپر پھیریے. یا نورو کم سے کم 21 مرتبہ پڑھ کر ہر نماز میں یہ کیجئے, اور نماز حاجت پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کیجئے. ہم بھی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو آنکھوں کی روشنی عطا فرمائے, اور جتنے بہن بھائی ہمارے کسی بھی بیماری میں مبتلا ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے. آمین آمین. مدثر صاحب کے سوال ضرور لیں گے انشاءاللہ. تھوڑا سا انتظار مدثر صاحب, اور آپ کو ہم انتظار کی زحمت دے رہے ہیں. محبوب بھائی سے بات کر لیں اور بابر بھائی سے, اس کے بعد آپ کی طرف آ رہے ہیں. محبوب بھائی بتائیں سوال کیا ہے؟ جی میں یہاں پر بات کر رہا ہوں. میرا نام محبوب بولی. میرا پہلا سوال ہے, عورت کا کالا برقع کیوں پہنتے؟ کون عورتیں کالا برقع کیوں پہنتے؟ اچھا ٹھیک ہے. دوسرا سوال ہے جی دوسرا, یہ جہاد کا نام لے کے دوسرے کو کیوں قتل کرتے؟ مولانا صاحب میری سمجھ سے بالاتر ہے بھائی, آپ کا دوسرا سوال نہیں سمجھ میں آیا. سمجھ میں آیا نہیں, دوسرا سوال نہیں سمجھ پائے. وہ جہاد کا نام لے کے دوسروں کو کیوں قتل کرتے, اس لیے ٹھیک ہے. آپ بتائیں بابر بھائی آپ کا سوال کیا ہے؟ بابر بھائی فون لائن پر موجود ہیں؟ ایسا لگتا ہے بابر صاحب انتظار نہیں کر سکے. مدثر صاحب کا سوال تھا کہ ربنا آتنا فی الدنیا جب ہم پڑھتے ہیں دعا, تو اس کے بعد پھر کوئی مزید دعا پڑھی جائے؟ اس کے بعد دعا کی جا سکتی ہے, کوئی بھی دعا کی جا سکتی ہے اور کسی بھی زبان میں کی جا سکتی ہے, آہستہ آہستہ. بس جو ہدایت کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ کوئی ایسی بات نہ کہی جائے جو لوگ آپس میں بات کرتے ہیں کہ ہمیں روٹی دے دو, سالن دے دو, ذرا پانی کا ایک گلاس دے دو. یہ جو ایک عام آپس میں باتیں کرنے کی چیزیں ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ سے نہ کہی جائیں, لیکن روزی کے لیے, پریشانی دور ہونے کے لیے, دکھ بیماری کے لیے دعا کی جا سکتی ہے. اپنی زبان میں بھی کر سکتے ہیں, اور جو حدیث شریف کی جو دعائیں ہیں ان میں سے بھی کوئی سی بھی دعا کی جا سکتی ہے. جی پیشاب میں جلن بتا رہے ہیں وہ, پیشاب میں جلن کے لیے آپ ایک تو کسی حکیم سے رجوع کیجئے. عام طور پر جو طب یونانی یا ہمارے ویدک طریقے میں جو علاج بتائے جاتے ہیں وہ زیادہ مفید ہوتے ہیں اس طرح کی چیزوں کے لیے. دوسرے یہ کہ سورہ فاتحہ پڑھ کر اور سورہ فلق, سورہ ناس, یہ 3 چیزیں پڑھ کر پانی میں دم کر کے آپ پئیں گے تو امید ہے انشاءاللہ تعالی فائدہ ہوگا. جی انور صاحب کا سوال یہ ہے کہ والدین کے جسم میں درد بھی ہے, سوجن بھی ہے, تکلیف بھی ہے.
دیکھیے جسم کی ہر بیماری کے لیے جو صدقہ ابھی ہم نے بتایا تھا وہ صدقہ بہت مفید ہے. اس کے علاوہ جتنا بھی آپ کر سکتے ہیں وہ تو 1800 روپے ہوتے ہیں. اگر کسی کے پاس 1800 روپے کی گنجائش نہ ہو تو وہ جتنے زیادہ غریب پریشان مجبور آدمی کی مدد کرے گا اتنا ہی زیادہ فائدہ ہوگا. خاموشی سے کسی بہت مجبور کی مدد کیجیے اور ان کو سورہ فاتحہ اور آیت الکرسی، سورہ فلق، سورہ ناس، یہ 4 چیزیں پانی پہ پڑھ کر دیا کریں اور چھینٹے لگایا کریں. انشاءاللہ تعالی اللہ کا فضل ہوگا. جی، نماز میں سر پر ٹوپی کیا ضروری ہے؟ دیکھیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تھے تو صرف ٹوپی نہیں بلکہ صافہ بھی ہوتا تھا. تو اچھا تو یہی ہے. حتیٰ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تیل کی مالش کیا کرتے تھے سر پر، اس کے باوجود بھی ٹوپی اوڑھتے تھے. چاہے وہ بالکل حدیث میں آتا ہے کہ تیلیوں کی سی ٹوپی ہو جایا کرتی تھی، تیل والوں کی سی، لیکن اس کے باوجود ٹوپی اوڑھتے تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ عام حالات میں ٹوپی اوڑھ کر ہی نماز پڑھنی چاہیے. لیکن بالفرض کسی وجہ سے آپ ٹوپی نہیں اوڑھ رہے ہیں تو نماز پھر بھی ہو جائے گی. جی، آصف اور شاہدہ صاحبہ. شاہدہ بہن تھوڑا سا انتظار. آصف بھائی سوال بتائیے. وعلیکم باجی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باجی میرے کیسا ہے، گھر میں سب بچے وہ بیوی سب بکھر گئے. کیسے؟ اس کے لیے کچھ پتا ہے کیسے بکھر گئے آصف بھائی؟ کیسے بکھراؤ کیسے آیا؟ بیعت بھی ہوئی تھی، بیعت بھی قرآن شریف سے. ہاں تو وہ بکھر گئے مطلب یعنی آپ کو چھوڑ کر کہیں اور چلے گئے؟ ہاں چلے گئے مائکے میں. بڑے بڑے 3 بچے چھوڑ کے چلے گئے. 4 بچے ہیں، 1 بچہ ان کے پاس ہے، 3 میرے پاس ہے. اور میرے کو ہوا ماری ہوئی ہے. وجہ بھی خود ہی بتا رہے ہیں، قرآن مجید کی بے ادبی ہوئی. بولتی ایسا شوہر نہیں چاہیے مجھے. ٹھیک ہے، آپ کی بات جہاں تک پہنچی مولانا صاحب تک بھی پہنچ چکی ہے. بہت شکریہ باجی. میں بہت امید لگا کے بیٹھا اللہ سے، اور روز استغفار پڑھتا ہوں اور تسبیح پڑھتا ہوں روز 2 ٹائم، تو عصر فجر 2 ٹائم سے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ آپ کا مسئلہ اور آپ کی پریشانی کو آسان کرے. تھوڑا سا انتظار. سب مل جانا ہمارے گھر کا ایک جگہ ہونا، پورا والدہ پورے ہمارے خدمت کرتے، انہوں آ کر کے ہمارے کپڑے سلامت ہے باجی. تھوڑا سا انتظار بھائی، اللہ تعالیٰ ضرور آپ کی مشکل دور کرے گا. شاہدہ بہن آپ سوال بتائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بہن، آپ لوگوں کا پروگرام بہت پسند آتا ہے، ہمیں بہت اچھا لگتا ہے. بہت شکریہ، جزاک اللہ. آمین آمین. اور اس سے ہم بہت پریشان ہیں. تھوڑا سا آپ لوگوں سے جاننا چاہ رہے تھے. جیسے ہمارے شوہر ہیں قریب 3 مہینے سے گھر میں بیٹھے ہیں، کوئی روزی روزگار نہیں ہے، اور اس سے ہم بہت پریشان ہیں. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانیاں دور کرے. شاہدہ صاحب کاغذ قلم کا انتظام کریں. بریک کے بعد ایک بار پھر آپ سب کا خیر مقدم ہے. برقع کالا ہی، بیشتر کالا ہی کیوں ہوتا ہے مولانا صاحب؟ دیکھیے برقعے کا مقصد ہے جو اندر لباس ہے عورت کا وہ بھی چھپ جائے. اگر ہلکا رنگ ہو، سفید ہو، باریک کپڑا ہو تو وہ جھلکتا رہے گا. مقصد ہے پردہ، تو پردہ جو ہے کالے کپڑے کے اندر زیادہ بہتر ہوتا ہے. جی بہت بہت شکریہ. گھر والے بکھر گئے، آصف بھائی کے نے جیسے بہت درد کے ساتھ ہمارے بھائی کو یہ بھی احساس ہے کہ ان سے قرآن مجید کی کوئی بے ادبی ہوئی تھی. تو صرف استغفار کافی نہیں ہے، ان کو چاہیے کہ نماز توبہ پڑھیں بار بار. دن میں کئی مرتبہ نماز توبہ پڑھیں، اس میں استغفار بھی کریں اور سجدے میں سر رکھ کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں. اور صلاۃ التسبیح اگر آپ کو نہ آتی ہو تو کسی سے سمجھ لیجئے، صلاۃ التسبیح بھی پڑھیے. صلاۃ التسبیح جو ہے بہت اعلیٰ درجے کی نماز توبہ بھی ہے اور بہت اعلیٰ درجے کی نماز حاجت بھی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس کو یہ تعلیم فرمائی تھی اور آپ نے فرمایا تھا کہ پرانے اور نئے اور بہت بے شمار گناہ اگر پہاڑوں اور سمندروں کے برابر بھی ہوں گے تو وہ بھی معاف ہو جائیں گے. تو وہ گناہوں کی معافی کے لیے وہ بہت اچھی چیز ہے، وہ بھی پڑھیے. جی تبسم صاحبہ فرمائیے، سوال کیا ہے؟ تبسم صاحبہ سن پا رہی ہیں؟ جی فرمائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مولانا صاحب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. تبسم جب تک آپ ٹی وی کی آواز میوٹ کیجیے، آپ کی بات ہم تک نہیں پہنچ رہی ہے. ٹی وی کی آواز بالکل بند کر دیں. سوال بتائیے اس کے بعد. جی میں تبسم فاطمہ کی امی بول رہی ہوں. جی ٹھیک ہے، خیر مقدم ہے بہن. جی سوال کیا ہے؟ میرا سوال یہ ہے، میں ہے نا تبسم فاطمہ کو میرے نند کے لڑکے کو دی ہوں. اب ہے نا میری وہ پراپرٹی میں تھوڑی تکرار ہوئی، میرے دیور میرے جیل سے میرا رشتہ ہے نا ناتا وہ لوگ توڑ دیے.
اب یہ بچی کا کیسا سوال ہے، رات بھی بہت پریشانی ہو رہی ہے، اس میں سوچ سوچ کے میرے کو بہت تکلیف ہو رہی، اور ہمارے گھر والے کا انتقال ہوا، 3 لڑکیاں ہیں میری، ایک چھوٹی لڑکی ہے، یہ لوگ میرے سے رشتہ ناتا توڑ دیے ہیں، کہ بول رہے ہیں کہ میرے کو جائیداد ہونا تو رشتہ توڑنا، اگر جائیداد نہیں ہونا تو رشتہ رکھنا، اور تمہارے کو مرے تو کون لے جانے والے ہیں، تمہارے 3 لڑکیاں میں ایسا بول کے تب بول کے رشتہ توڑ دیے، میں جب جائیداد کا حصہ مانگی تب۔ ٹھیک ہے بہن، تھوڑا سا انتظار، اللہ تعالیٰ کوئی سبیل ضرور پیدا کرے گا، تھوڑا سا انتظار۔ سالار بھائی آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی سالار بھائی۔ باجی سوال یہ ہے کہ جیسے ہندوستان تو بہت بڑا ملک ہے، یہاں پہ زبانیں بھی بہت الگ الگ ہے، پھر ہم جب قرآن پڑھتے ہیں عربی کے اندر، عربی تو پڑھ لیتے ہیں لیکن ہمیں اس کا مطلب نہیں سمجھتا، پھر بھی ہمیں ثواب اور نیکی اپنی ہی ملیں گی کیا؟ دوسرا سوال یہ ہے باجی کہ جیسے شادی بیاہ کے ٹائم پہ یا عید بقرعید کے ٹائم پہ لیڈیز مہندی لگاتی ہے، تو بچے 8 یا 10 سال کے بچے جو مرد ذات ہوتے ہیں وہ بھی ضد کرتے ہیں کہ ہمیں مہندی لگا دو، کیا انہیں مہندی لگا سکتے ہیں؟ اور ایک بات اور ہے کہ محمد عفان کے معنی کے نام کے معنی جاننا چاہتا ہوں۔ محمد عفان؟ ہاں جی ٹھیک ہے۔ مہندی آپ نے چھوٹے لڑکوں کے بارے میں بتایا، 8-10 سال کے لڑکے بھی ضد کرتے ہیں؟ ہاں 8-10 سال کے جیسے بچے لڑکے ہوتے ہیں نا، تو ہم جی ہمیں مہندی لگا دو ایسا بتاتے ہیں، یا ہمیں مہندی لگا۔ ٹھیک ہے جی مولانا صاحب، بچوں کو لڑکوں کو مہندی لگائی؟ دیکھیے لڑکوں کو مہندی نہیں لگانی چاہیے اور ان کو سمجھایا جائے۔ بچیاں اگر مہندی لگانے کے لیے کہہ رہی ہیں تو ان کو لگائی جا سکتی ہے، لیکن مہندی لگانے کے بعد باہر نکلنا اور ویران جگہوں پہ جانا، پیڑ پودوں میں جانا، یہ مناسب نہیں ہوتا۔ تجربے کے لحاظ سے اس میں کچھ خوشبو ہوتی ہے جو ان کے حق میں مناسب نہیں ہے۔ جی محمد عفان کا مطلب کیا ہے مولانا صاحب؟ دیکھیے عفان جو ہے، انہوں نے کچھ بولا ہے ایسا جیسے آفان لگا ہو، آفان نہیں ہوا، عین فا اور فا کے اوپر تشدید اور الف اور نون، یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام ہے عفان۔ جی قرآن پاک عربی میں پڑھنے میں ثواب تو ملتا ہے، لیکن جو سمجھ تفہیم سے انسان قاصر رہتا ہے اس کے نقصانات 2 باتیں ہیں۔ ایک تو قرآن مجید کے جو الفاظ ہیں، اصل جو جن الفاظ میں وہ نازل ہوا ہے، تلاوت کے لیے اچھا تو یہی ہے کہ انہی الفاظ میں پڑھا جائے۔ جہاں تک سمجھنے کا تعلق ہے تو ثواب تو بغیر سمجھے بھی ملے گا، لیکن جس زبان میں آدمی پڑھا، جس زبان کو وہ جانتا ہے، جو اس کی زبان ہے، اس زبان میں ترجمے دنیا کی ہر زبان میں تقریباً موجود ہیں، سمجھنے کے لیے اپنی زبان میں اس کا ترجمہ سمجھا جائے اور الفاظ کو اسی طرح سے پڑھنے کی کوشش کی جائے۔ بالکل، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اپنے بندوں سے، کیا کہہ رہا ہے یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ ترنم صاحبہ اور محبوب بھائی دونوں سے بات ضرور کریں گے، لیکن اس کے بعد انشاءاللہ جو شاہدہ صاحبہ کا سوال ہے بے روزگاری کے متعلق، اس پہ بات کریں گے۔ ترنم بہن جلدی سے سوال بتائیے اپنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی باجی میرا یہ سوال ہے کہ کہتے ہیں نماز توبہ میں کیا پڑھا جاتا ہے؟ ٹھیک ہے جی، اس کے علاوہ دوسرا سوال یہ ہے باجی کہ میں ماشاءاللہ فجر میں پنسورے کی تلاوت کرتی ہوں، ظہر میں کرتی ہوں، اور عصر میں قرآن شریف کی تلاوت کرتی ہوں، کہ یہ صحیح ہے عصر میں قرآن شریف کی تلاوت کرنا؟ ٹھیک ہے محبوب بھائی آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم، میں سے بات کر رہا ہوں۔ وعلیکم السلام۔ جی محبوب بھائی۔ تو باجی میرے صاحب اپنے میرا انتقال ہو گیا ہے۔ کس کا انتقال ہو گیا ہے؟ میرا خود انتقال ہو گیا ہے، اور میں میرے جنازے کی خاندہ میں خود دے رہا ہوں میرے جنازے کا۔ ٹھیک، اللہ تعالیٰ تعبیر بہتر کرے۔ تھوڑا سا چلیں اسی سوال سے لے لیتے ہیں، تھوڑا وقت بچا لیں گے۔ جی مولانا صاحب، یہ خواب میں اگر اس طرح دیکھتے ہیں تو کیا تعبیر؟ یہ خواب آپ کے لیے اچھا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ اپنے پریشان کن حالات سے ابھر رہے ہیں، نکل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے۔ جی شاہدہ صاحبہ نے شوہر کی بے روزگاری کے بارے میں بتایا ہے کہ کام کاج بالکل نہیں ہے، گھر پہ بیٹھ گئے، کوئی دعا بتائیے۔ دیکھیے میری بہن، گھر پہ بیٹھنا مسئلے کا حل نہیں ہے، وہ نکلا کریں، کام کی تلاش میں لوگوں سے ملیں جلیں، دوست احباب سے ملیں، ان کی قسم کا جو کام ہو ان کام والوں کے پاس جائیں اور استغفار کثرت سے پڑھیں، زیادہ سے زیادہ استغفار کریں، نماز توبہ پڑھیں، اور یا اللہ یا رحمان یا رزاق، یہ لوگ دونوں، اور ان کے کوئی بچے وغیرہ، کوئی ان کے رشتہ دار خاندان کے لوگ ہوں، وہ بھی یا اللہ یا رحمان یا رزاق فجر کی نماز کے بعد 313 مرتبہ پڑھیں شروع میں، پھر اس کے بعد جب کام شروع ہو جائے اس کے بعد چاہیں تو گھٹا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے لو لگائیے اور نکلتے رہیے، گھومتے رہیے۔ جی
इंशाअल्लाह ज़रूर काम बनेगा। हमारी बहुत सारी दुआएं हैं ऐसे तमाम भाई बहनों के लिए। नमाज तौबा में क्या पढ़ें ज़रूर जानेंगे, लेकिन उससे पहले बहुत अहम सवाल है कि जायदाद अगर नहीं मिल रही है तो बेटी का रिश्ता तोड़ दिया है उन्होंने या तोड़ने के दर पे है। बड़े दुख की बात है, एक बेवा जिसके साथ कई बच्चियां भी हैं और रिश्तेदार जो हैं वो उसको एक यानी भगोड़ खाने वाले जज्बे के साथ उसको देख रहे हैं, ये मुनासिब नहीं है। और बहन आप भी अल्लाह से लौ लगाइए और हिम्मत रखिए। शौहर ना हो तो कोई बात नहीं, अल्लाह मौजूद है, अल्लाह की मदद आपको हासिल रहेगी। शौहर होता है उस वक्त भी असल में करता है परवरदिगार, वो उसको ज़रिया बनाता है, ज़रिया कोई और हो जाएगा। आप अल्लाह से लौ लगाइए और हिम्मत जुर्रत से काम कीजिए। कोई आदमी साथ छोड़ रहा है, आप अल्लाह ताला से दुआ कीजिए, इंशाअल्लाह ताला सारे काम होंगे। जी, नमाज तौबा में क्या पढ़े मौलाना साहब? 1.5 मिनट का वक्त है, बल्कि नमाज तौबा में कोई भी सूरत पढ़ी जा सकती है, ज़रूरी नहीं है कि कोई ख़ास सूरत हो, लेकिन अगर याद है तो सूरह बकरा की आखिरी आयत ला युकल्लिफुल्लाह से ख़त्म तक वो पढ़ें तो ज़्यादा अच्छा है। जी, फजर के वक्त पंसूरा पढ़ती हैं और असर कुरान कोई के हरज लिए नहीं है, असर के बाद भी कुरान शरीफ पढ़ा जा सकता है। कुरान शरीफ पढ़ने के लिए सूरज निकल रहा हो, डूब रहा हो, असर बाद का वक्त हो, किसी वक्त भी पढ़ सकते हैं। बहुत शुक्रिया मौलाना साहब तशरीफ आवरी के लिए और नाज़रीन की भरपूर रहनुमाई के लिए, आज के मौजू पर इतनी खूबसूरत गुफ्तगू फरमाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। तो नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त यहीं पर ख़त्म होता है। मौलाना साहब को, अपनी मेज़बान को, प्रोग्राम राह नजात की पूरी टीम को आज के लिए इजाज़त दीजिए।